बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कौम से ख़िताब भी कर चुके हैं। पार्लियामेंट का सेशन भी हो चुका और मामला इस वक्त एक ही है पूरे मुल्क में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यूरोपीय यूनियन की नज़रें भी पाकिस्तान पर लगी हुई हैं कि पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है। और फ्रांस पहले ही जो इस सारे दंगा फसाद और इंतशार का एक मरकज़ी किरदार है वो फ्रांस है। फ्रांस पहले ही अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे चुका है, अपने सफारतकारों को सरगर्मियाँ महदूद करने की बात कर चुका है। तो वो तो पहले ही छुप गया है इस सारे क़ज़िए से, क्योंकि पूरे मुल्क में आग लगा के एक नफ़रत और इंतशार का बीज बो के वो तो आराम से बैठा है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में ये इस वक्त अहम तरीन मसला है और मैं यही कहूँगा कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मामला अभी तक टला नहीं है, क्योंकि सूरत हाल इस हद तक कशीदा हो चुकी है और उसमें जो हमारे शहरी हैं, हमारे मासूम शहरी मैं तो कहूँगा दोनों तरफ, वो अपनी जानें गंवा चुके हैं और इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और कई सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। और इसी तरीके से ये नफ़रत और ये जो गुस्सा ये बदस्तूर मौजूद है। लेकिन कल रात से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ, और उससे पहले क्या सलाह मशवरे चल रहे हैं इस मामले में, उस पर भी बात करूँगा। इस वक्त की वफाकी काबीना में ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कल सुबह से मेरी इत्तला के मुताबिक जब से उनको सूरत हाल की संगीनी का इल्म हुआ और उनको बताया गया कि बाहर हालात ज़्यादा ख़राब हैं और कशीदगी बढ़ती जा रही है, और फिर उसके बाद मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया और आज मुल्कगीर हड़ताल जो है वो हुई और कहीं पे पहिया जाम भी हुई और कहीं पे मुकम्मल हुई, कहीं पे जुज़वी हुई और सारा दिन हमने ये चीज़ें देखी। उसके बाद एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने कुछ वज़रा को हिदायत की है कि वो जलती पर तेल का काम ना करें और अपनी ज़ुबानें बंद रखें और मुहतात रवैया अख्तियार करें, और इसी तरीके से अपने अरकान पार्लिमान को भी और अपने तर्जमानों को भी कहा है कि इस मामले में बहुत ही सोच समझ कर बोलें और फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद वो बात करेंगे और वज़ीर मज़हब अमूर नूरुल हक क़ादरी साहब वो बात करेंगे, और इससे ज़्यादा कोई और वज़ीर बात नहीं करेगा। और कोई पॉलिसी स्टेटमेंट होगा तो वो फवाद चौधरी साहब दे देंगे, और वो भी वक्त आने पे, ज़रूरत पड़ने पे, वरना तमाम काबीना इस मामले में खामोश रहेगी जब तक के मामला खुश उसलूबी से हल नहीं कर लिया जाता। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। रात हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब का स्टेटमेंट भी इशू हुआ, उन्होंने भी बात की, उन्होंने भी अपील की कि जो मुज़ाहिरीन हैं वो वापस चले जाएं। लेकिन ज़ाहिर है एक आदमी जेल में है और जब तक दूसरी तरफ से बात आई कि जब तक हम बराह रास्त उनसे बात ना कर लें तब तक हम किसी किस्म का भी अपनी जो कॉल है वो वापस नहीं लेंगे। और बताहम फिर उसमें बाद जो मैंने बात की थी कि उलमा कराम को इसमें आना चाहिए, तो उलमा कराम ने भी अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया और कल से मुसलसल मुज़ाकरात हो रहे हैं और हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब से हो रहे हैं। वो कोट लखपत जेल में हैं, उनके साथ पहले हुकूमती लोग मिले, उनके साथ बातचीत हुई और उसके बाद आज जो है अब वो मिली यकजहती कौंसल के जो रहनुमा हैं वो मिल रहे हैं। हामिद रज़ा साहब हैं, अबुल खैर हैं और दीगर रहनुमा जो हैं वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं एक अच्छा काम ज़रूर ये कहूँगा कि इस सारी सूरत हाल से अपोजिशन ने, ख़ास तौर पे अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और अवामी नेशनल पार्टी, इन्होंने किसी किस्म की जलती पर तेल का काम नहीं किया, बल्कि बहुत मुहतात रवैया अख्तियार किया। हुकूमत को ज़रूर कोसा, हुकूमत को कहा, लेकिन उन्होंने इस
کشیدگی کو بڑھانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالا۔ رات گئے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ گئے تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے بھی کافی سخت گفتگو کی اور انہوں نے بھی آج کی ہڑتال کا اعلان کیا۔ اور اسی طریقے سے مفتی منیب صاحب کل رات گئے، انہوں نے بھی یہ کام کیا، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی ہڑتال کا حمایت کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی امیر سراج الحق صاحب انہوں نے بھی اس ہڑتال کا حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ سب رہنماؤں نے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج پرامن طور پہ ہڑتال ہوئی، پرامن احتجاج کیا گیا۔ یہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج پرامن طور پہ ریکارڈ کروائے۔ پھر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کے گھر لال حویلی کے باہر مظاہرہ بھی ہوا، ان پہ بھی کارکنوں نے غصہ نکالا، کیونکہ شیخ رشید صاحب کو لوگ سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ رائٹ ونگ کے ہیں، وہ ہمیشہ رائٹ ونگ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس بار ان کو یہ وزارت داخلہ جو ہے وہ تھوڑی سی ٹف ٹائم میں ملی اور وہ کافی مشکل حالات میں ہیں اس وقت، کیونکہ وہ ایک طرف ریاست ہے، دوسری طرف ان کا ایک مزاج بھی ہے، تو لہٰذا وہ کوشش کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دے دی وزیر داخلہ نے، وہاں پہ بھی یہی بتایا کہ حالات قابو میں آ رہے ہیں، صورتحال معمول پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ جلدی آ جائے گی۔ وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب نے زیادہ ڈیٹیل گفتگو کی اور انہوں نے بھی ایک پالیسی بیان دیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جا رہا ہے۔ اور جب پرویز اشرف صاحب انہوں نے بھی وزیر حکومت کو کافی تنبیہ کی اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے دو دفعہ اس معاملے کا سامنا کر چکی ہے اور معاملے کو نمٹ چکی ہے، معاملے کا شکار ہو چکی ہے دونوں دفعہ۔ 74 میں جو تحریک چلی تھی، تحریک ختم نبوت، اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ذوالفقار علی بھٹو تھے مرحوم وزیر اعظم، اور انہوں نے ہی یہ معاملہ پارلیمان میں لے جا کے حل کر دیا تھا اس وقت کا، اور قادیانیوں کے بارے میں حتمی طور پہ ایک فیصلہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد 77 تحریک نظام مصطفیٰ، وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں چلی، لیکن اس کے جواب میں بھٹو حکومت کی ختم ہوئی اور ضیاء الحق صاحب آ گئے، 11 سال کا مارشاء اللہ۔ تو پیپلز پارٹی زیادہ سمجھتی ہے، لہٰذا انہوں نے بھی، اور وزیر اعظم سندھ نے بھی اس بارے میں گفتگو کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہتر ہے کہ اس وقت وفاق جو بھی فیصلہ کر رہا ہے یا مذاکرات چل رہے ہیں تو صوبائی حکومتوں کو بھی آن بورڈ رکھا جائے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اس سلسلے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ سب کچھ پہلے کیوں نہ کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے کہ سب کچھ پہلے کیوں نہ کیا گیا، اور یہی علماء کرام پہلے درمیان میں ان کو لے آتے، ان کی خدمات لے لی جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اور پھر اب دو چیزیں ہیں گورنمنٹ کے سامنے، وہ یہ ہیں کہ ان کی طرف سے جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تو پارلیمان جو فیصلہ کرے وہ کرے گی، لیکن اب اس میں مطالبات میں دو اضافے اور ہو گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے، نمبر 1، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں کی، اور اس وقت تک تو احتجاج بھی نہیں ہوا تھا اور لیڈرشپ گرفتار ہو گئی تھی اور بے قیادت لوگ تھے، اس لیے ان کی طرف سے یہ پہلا ڈیمانڈ آئی ہے کہ تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ آ رہی ہے کہ جو لوگ گرفتار کیے ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ان کے مقدمے ختم کیے جائیں۔ اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ تو نظر بند ہیں، جو لوگ نارمل FIR درج ہیں وہ تو ہم رہا کر دیں گے، لیکن جن کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات 780A جن کے خلاف لگا ہے ان کو ہم رہا نہیں کریں گے۔ اور دوسرا یہ، وہ لوگ جو پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، جن پہ 302 کے FIR درج ہے، مقدمہ قتل کا اندراج ہے، وہ معاف نہیں کریں گے، وہ FIR آگے بڑھیں گی۔
معاملہ پھنسا ہوا ہے اور ہڑتال پرامن طور پہ دن گزر گیا، اور 20 اپریل یعنی کہ 20 اپریل کو جو لانگ مارچ کی اسلام آباد کی طرف کال دی تھی وہ بھی ابھی تک ہولڈ پہ ہے، وہ بھی رک گئی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ صورتحال اب آہستہ آہستہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ وزراء کا رویہ تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ایسے کسی آدمی کی بات نہیں سنی جس نے یہ کہا ہو کہ جس طاقت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ وہ آپشن ختم، اب بات چیت سے ہی معاملات حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، پھر وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ معقول باتیں کی ہیں، صحیح باتیں کی ہیں، اور ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو، ایک چیف ایگزیکٹو کو ایک تصویر انہوں نے رکھی ہے، اور یہ ضرور انہوں نے کہا کہ جناب فرانس کا سفیر جو واپسی کا مطالبہ ہے وہ پورا ہم کر بھی دیں تو اس سے فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات بالکل ٹھیک ہے، نہیں پڑے گا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جرم ہوتا ہے فرانس میں، جرم ہوتا ہے کسی مغربی ملک میں، تو ہم اپنے آپ پہ خود کش حملے کیوں کریں؟ یہ بات بھی صحیح ہے، ماننے والی ہے۔ اور پھر انہوں نے اپیل بھی کی۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک راستہ کھولا ہے، حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، تو اب تحریک لبیک پاکستان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اب معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں۔ مزید جانیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعائیں کرنی چاہیے، اور ایسے جو ناپاک کردار ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے اور ایسے ناپاک کرداروں کو ہدایت بھی دے۔ ہدایت نہیں دیتی تو ہدایت نہیں آتی ان کو، تو پھر کچھ اور آ جائے۔ تو صورتحال یہ ہے، لیکن ہمیں اپنے ملک کو آگ نہیں لگانی، آگ میں نہیں دھکیلنا۔ اور اس کے بعد ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ابھی تک گورنمنٹ نے، چلیں خبر بھی لے لیں کہ گورنمنٹ نے ابھی تک معاملہ بھیجا ہوا ہے ریفرنس دائر کرنے کا تحریک لبیک کو کہ جی اس پارٹی کو ختم کیا جائے، یعنی ڈیزالو کیا جائے اور اس کو تحلیل کر دیا جائے۔ وہ ریفرنس جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور بھیجنا ہے لاء منسٹری نے۔ ابھی تک کی جو میری اطلاعات ہیں، میری اطلاع کے مطابق جو ایکسپرٹس ہیں، قانونی ماہرین ہیں، لاء منسٹری ہے، وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا سفیشینٹ میٹیریل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کسی جماعت کو تحلیل کر دیں کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ دہشت گردی میں ملوث ہونے کے لیے آپ کو مضبوط ٹھوس شواہد دینے پڑیں گے۔ تو آخری میری خبر یہی ہے، میری پاس یہی اطلاع ہے کہ ابھی تک ایسے کوئی شواہد وہ نہیں ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کے گئے تو سپریم کورٹ نے ثبوت مانگنے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بند لفافوں والے ثبوت نہیں چلتے، وہ اوپن کورٹ میں بحث ہوگی، ان کے وکیل بھی ہوں گے، حکومت کے وکیل بھی ہوں گے، تو وہ ڈیبیٹ ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ ابھی تک رکا ہوا ہے، اس کو ابھی تک ہولڈ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ جماعت ہے تو ٹھیک ہے، وہ کام کرے، اور اگر وہ آئین اور قانون کے تابع رہ کے کام کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کوئی قدغن لگا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تھیں چھوٹی چھوٹی خبریں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ مذاکرات کوشش کی جا رہی ہے کامیاب ہوں، علماء کرام بھی ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا پڑے گا، اور وہ ویسے ہی بلا یعنی کہ کیا کہنے بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ کچھ بھی نہ دیا جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے، حکومت کو دینا پڑے گا، اور معاملات حل کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔